प्लीज। जी। बेसिकली कुरान पाक को समझने के लिए कुरान पाक की लैंग्वेज को समझना इस हद तक ज़रूरी है कि आपको उसका एटलीस्ट मौका महल समझ आना शुरू हो जाए। हमें उसके अल्फाज के अंदर क्या उसके रूट वर्ड्स क्या हैं, या आप ये समझ लें कि बेसिकली उर्दू ज़बान जो है वो, क्योंकि इस्लाम इंडो पाक में जब स्प्रेड हुआ था, तो बेसिकली अरबी ज़बान, तुर्किश ज़बान, पर्शियन लैंग्वेज और जो नेटिव हिंदी लैंग्वेज थी, इनके कम्बिनेशन से उर्दू ज़बान बनी थी। तो हमारी जो उर्दू ज़बान है उसके अंदर कुरान पाक के जो अरबी ज़बान के सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। हुर्फ़ हजी, जिनको हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में कुछ अल्फ़ाबेट्स एक्स्ट्रा हैं, वरना तमाम अल्फ़ाबेट्स के जो अरबी ज़बान में हैं, वो उर्दू ज़बान में मौजूद हैं। तो इसलिए हमारे जो अनइंटेंशनली हम बेतहाशा जो हम अल्फ़ाज़ बोलते हैं, वो हमें अरबी ज़बान में कुरान पाक में बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आएँगे जिस तरीके से हम अपनी ज़बान में पढ़ते हैं। उसकी थोड़ा-सा उसका एक्सेंट डिफरेंट होगा, उसका बोलने का स्टाइल डिफरेंट होगा, उसका जिसको हम ज़ेर ज़बर पेश कहते हैं, क्योंकि अरबी ज़बान एक बहुत ही कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, ठीक है? तो बेसिकली जो मेरा इसमें मैसेज है, जो मैंने समझने की कोशिश की और वही मैं चीज़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि कुरान पाक को समझने के लिए हमें कुरान पाक की लैंग्वेज की बेस समझना ज़रूरी है, ठीक है? और उसका उसका तरीका जो है, क्योंकि उसके अंदर जो ये रास्ता बहुत तवील है, लेकिन अगर हम इस तर्ज में स्टार्ट करें कि हमें जो हरूफ तहज्जी उनकी पहचान हो, हरूफ तहज्जी को मिला के किस तरीके से लफ्ज़ बनते हैं, और उसके बाद उन लफ्ज़ को मिला के किस तरीके से जुमले बनते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, और जब हम भी अपनी गुफ्तगू करते हैं, तो उसके अंदर हमें वो एक के लिए हम दूसरा डिफरेंट डिफरेंट लफ्ज़ बोलेंगे, 2 के लिए डिफरेंट लफ्ज़ बोलेंगे, 3 के लिए डिफरेंट लफ्ज़ बोलेंगे। मुज़क्कर अगर कोई है या कोई चीज़ भी जिसको हम मुज़क्कर के तौर पे बोल रहे हैं, हम उसके लिए दूसरा लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद हम वो अल्फ़ाज़ के जो बेतहाशा दफ़ा यूज़ करते हैं कि जिसमें किसी की तरफ इशारा करना हो, किसी से सवाल पूछना हो, तो वो अल्फ़ाज़ जो हैं, अगर हम इसी तर्ज पे हम कुरान पाक को भी समझने की कोशिश करें, तो ये एक हमारे लिए एक उसकी जो है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। और हमें अगर वो अल्फ़ाज़ समझ आने शुरू हो गए, या हमको ये पता लगना शुरू हो गया कि इसके अंदर जो कुरान पाक की जो आयत हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो रूट वर्ड क्या है, जो उसके अंदर जो एक जो जिसके लफ्ज़ से वो माख़ज़ बना है, तो हमें कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग होने में ज़्यादा सही, मतलब हमारे लिए आसानी होगी। तो इसमें मैंने ये एफ़र्ट शुरू की है, और मैं बेसिकली पिछले कोई ये 12-13 डिस्कशंस हो चुकी हैं, जिसमें बेतहाशा दफ़ा मैं बहुत सारी बातें रिपीट करता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो है होते हैं वो नए होते हैं, और उनके लिए फिर मैं कोशिश ये मैं करता हूँ कि ताकि उनको सारी बात समझ आए। लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत को बेस बना के, और उसके साथ जो उसके रिलेटेड जो ग्रामर थी वो डिस्कस की थी। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना, तो आप पिछले बाद में सुन लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये इस तर्ज से कुरान पाक के अल्फाज को समझने का जो है वो रास्ता, उसमें आसानी हो। ठीक है? तो आप जो जो अल्फाज में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके अंदर जो है वो अम, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है, जो बेसिकली जिसको आयत बिर भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि हम सब लोग कहते हैं कि हमने नेकी नेकी करनी है, तो बेसिकली नेकी क्या है? तो कुरान पाक की इस आयत में नेकी के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि भाई हम जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, या जिस चीज़ को हम नेकी समझते हैं, वो नेकी का हमारा मज़हब, हमारे रब हमें क्या कहता है कि भाई कौन-सी चीज़ को हम कंसिडर करेंगे कि ये नेकी है, ठीक है? तो क्योंकि कुरान पाक की जो आयत हैं, वो हर आयत के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, और बेसिकली जो अगर हम कुरान पाक के जो अहकाम हैं, उनको हम तक़सीम करें, तो उसके अंदर पुरानी कौमों का वाक़यात हैं, उसके अंदर पुराने जो नबी हैं, अम्बिया हैं, उनके उनके बारे में ज़िक्र है। कुरान पाक में जो है वो हलाल और हराम के बारे में एक लाइन खींची गई है, उसमें क्या काम हमें करना चाहिए, क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र है कि जन्नत और दोज़ख का क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो इसमें बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम कहेंगे मुतशाबिहात। मुतशाबिहात का मतलब ये होता है कि जो जिनके बारे में हमारा जो इल्म है वो नाक़िस है। हम लोग हमारी वो लिमिटेशन ही नहीं है कि हम उस उन चीज़ों को समझ सकें। जिसको जिसको कहते हैं कि आइज़ कैन नॉट सी बट माइंड डज़ नॉट नो।
کہ ہماری آنکھیں وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جس کو ہمارے دماغ جس کا بارے میں ہمارے دماغ کو نہ پتا ہو. تو اس کی اس بارے میں کیونکہ اگر ہم متشابہات میں پڑھیں تو ہم لوگ جو ہے بہت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو اصل جو قرآن پاک کا جو مقصد ہے ہم اس سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی وہ آیات کے جو محکمات ہیں جن کے اندر ایک بہت کلیئر میسج ہے، اگر ہم ان پہ توجہ دیں اور متشابہات پہ ہم یہ ہمارا کانسیپٹ ہو کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو اگر ہمارا یہ مزاج پیدا ہو جائے تو پھر نہ تو ہمیں فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں اس باتوں پہ بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جن کے اوپر اختلاف ہو. ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے پوری اپنی زندگی وقف کی ہیں وہ جا کے وہ بھی قرآن پاک کے فیض میں سے نور ہے اس میں سے بہت کم حصہ ہی لے پائے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لیں گے تو شاید اس کے لیے زندگی کافی نہ ہو. تو لیکن ہم اگر اس میں سے جو بیسک جو تھیم ہے وہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم شروع کریں گے. جی. تو ایک منٹ. اگر آپ لوگوں کو کوئی بیچ میں کوئی سوال ہو تو جسٹ آپ ہینڈ ریز کر دیجئے اور میں آپ لوگوں سے وہ سوال کا آپ کو جواب. یہ لاسٹ ٹائم جو کلاس کی تھی اس میں میں نے کچھ جو ہے وہ فائلز کلوز نہیں ہوئی تھی. جی. تو دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے آیت بر بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلا جو لفظ ہے لیسا ہے. تو لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں کے بارے میں ہم لوگوں نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں کے لیے بہت سارے لفظ ہیں جو قرآن پاک میں نہیں کے یا نو کہنے کے میں آتے ہیں. پلیز یہ دیکھیے، یہ اس کے اندر دیکھیں لا کا مطلب ہی نہیں ہے، کل لا کا مطلب ہی نہیں ہے، لن کا مطلب ہی نہیں ہے، لم کا مطلب ہی نہیں ہے، ماں کا مطلب ہی نہیں کے معنی آتا ہے، لیسا کا مطلب ہی نہیں کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم کو ہم اگر کسی بات میں ہم بہت سلولی کہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا تو ایک اس کی ایک زور ہم کیونکہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو اہل زبان ہم اپنی جو بھی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس بات کا کس حد تک ہے. اور ایک میں کہوں کہ ہرگز نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک بہت اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو جو الفاظ ہیں جو کہ سب ایک کامن میننگ میں یوز ہوتے ہیں لیکن ان کا جو یوز ہے وہ ہمیں اس کی رولز کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ کس حد تک اسٹرینتھ میں یا کس حد تک زور سے کی جا رہی ہے. تو جیسے اگر لن کا لفظ آتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا. یہ سورہ چوتھا پارہ میرے خیال شروع ہوتا ہے اس سے. ایگزیکٹلی مجھے شاید ریفرنس بھول گئی ہے لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا. یہ آپ لوگوں کو سب لوگوں نے یہ آیت آپ کو یاد ہوگی. ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو بیسیکلی یہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی ووکیبلری کو اس طرح بڑھائیں کہ ایک لسٹ بنا لیں کہ بھئی نہیں کے معنی میں کون کون سے لفظ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. کلہ آ جائے کلہ جب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ بالکل ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. لن جب آتا ہے تو وہ فیوچر کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لم اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کے جو پرانے زمانے میں نہیں ہوئی. تو اس کے ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں سے ہے کہ بے شک ہم ان کو ڈرائے نہ ڈرائے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. ٹھیک ہے. ماں کا مطلب ہی نہیں کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ووکیبلری ہے. یہ آپ کو یہ جو میں نے گوگل ڈرائیو کا لنک بنایا ہے اس میں ووکیبلری کے سیکشن میں یہ آپ کو کتاب مل جائے گی جس میں اس کا یہ ٹائٹل ہے 80% قرآنک ورڈز. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس بارے میں ہو گئی. لیسا بھی اسی طرح کا ورڈ ہے جو نہیں کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیسل برا. ٹھیک ہے. تو حسنت بھی جو ہے وہ نیکی کے معاملے میں آتی ہے. تو بر جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیکی، جو بہت بڑی ایک نیکی ہو اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے لیسل یہ برا. تو لن تنالوا البرا میں بھی یہی لفظ ہے کہ تم نیکی کے بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہ بر کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی. اس کو میں بھی آپ کو مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ان جو ہوتا ہے وہ کے معنی میں آتا ہے. ان کل جو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ ان کی آئے تھے وہ
ان کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اگر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ان جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اسی کو ہی تھوڑا سا ہم ڈفرنٹ کر کے پڑھیں گے، انا، تو وہ بے شک کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے معنی میں آتا ہے، ان جو ہے وہ اگر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ان جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تولو کے اندر جو لفظ ہے وہ اس میں پھیر لو، ہٹ ہٹ جانا، منہ پھیر لینا، اس یا اس سائڈ پہ رخ اپنا کر لینا، اس کے معنی میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. وجوہ جو ہے یہ قرآن پاک کی بے تحاشا آیت میں آپ کو وجوہ یوم ائزن نائمہ اس طرح کر کے آیت ہے قرآن پاک کی، جس میں وجوہ کے چہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چہروں کو قبلہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، تو قبلہ بیسیکلی کی ڈائریکشن میں، اگر ہم جس ڈائریکشن میں ہم کہتے ہیں اس کو قبلہ قبلہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مشرق اور مغرب ہم سب ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم توڑیں، تو توڑ کے اس کو اگر ہم سمجھیں کہ بھائی نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہماری ظاہری طور پہ ہم نیکی کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نیک ہو گیا، تو یہاں پر نیکی کی آگے ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ کو ایک خاص ڈائریکشن میں کر لو تو تم کہو کہ میں نیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، جو یہ کم کا معنی آیا ہے، یہ اس کے لیے پلیز، کیونکہ آج میں پہلے یہ آیت ختم کروں گا، نہیں تو اگر میں دوبارہ سے گرامر میں چلا گیا تو یہ شاید آیت ختم کرنے میں ہمیں پرابلم ہو، اس لیے میں پہلے یہ ختم کروں گا. اور پھر میں آپ کو پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لاسٹ سیشن ہے اس میں نے بہت ڈیٹیل سے گرامر کے بارے میں بتایا تھا کہ بیسیکلی اس میں گرامر میں جو پریپوزیشنز، جو آپ کی جو ضمائر ہوتے ہیں جن کو پروناؤنس کہتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ میں، میرا، ہمارا، اس کا، تمہارا، جو ہم لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں ذرا دیکھیں کہ اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم یہ کرو، ٹھیک ہے. تو یہ کم جو آتا ہے نا، یہ ہم سامنے والے کو جب کہہ رہے ہو کہ بھائی تمہارا چہرہ، یا تمہاری جو تمہارے لیے کے جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ کم، دو سے زیادہ جمع کے لیے یہ معنی یوز ہوتا ہے یو، یور، ٹھیک ہے. تو یہ یور کے معنی میں یہ آتا ہے کم. یہ آگے ہم ڈیٹیل میں آپ کو دوبارہ سے آئی ول ٹرائی کہ میں دوبارہ سے ریوائز کر دوں ضمائر. اچھا، اس کے بعد یہاں تک ہو گیا سب. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لیسا، البر، ان، تولو وجوہکم قبل المشرقی والمغرب. تو اس میں لیسا کا مطلب ہمیں نہیں، بر نیکی، ان کے، تولو تم پھیر لو اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق و مغرب کی طرف، ٹھیک ہے. ولا کن البر، ولا کن البر، تو یہ لیکن جس طرح ہم یوز کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہی یہ قرآن پاک میں جو سوری عربی زبان میں لاکن کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو ہم لیکن کے معنی میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. البرا وہی نیک لفظ آ گیا ہے کہ نیکی کیا ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، اور لیکن نیکی کیا ہے کہ من، کہ جو من کا مطلب، اچھا من بھی ان کوشچن والے ورڈز میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہاؤ، ویئر، وین، ہاؤ، ٹھیک ہے. تو ان میں سے من جو ہوتا ہے ہو کے معنی میں آتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، آیت الکرسی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے، یا جو. آمنا جو ہم لوگ اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، ایمان، باللہ، ٹھیک ہے. تو باللہ کے اندر، اچھا اس میں جو، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے بار بار میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں پریپوزیشنز والے ورڈ، تو ان کو حروف جار کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو لفظ آتا ہے نا وہ من ہوتا ہے. یہ من نہیں ہے، یہ من ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، فرام. اور جو من ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے. اور با کا مطلب دیکھیں، جہاں پر بھی با جڑ کے آتا ہے نا وہ ود کے نام ہوتا ہے. تو جس طرح ہم بولتے ہیں بسم اللہ، تو بسم اللہ کے اندر با اور اسم ہوتا ہے، تو وہ بسم اللہ جو بنتا ہے تو وہ با ود دا نیم آف اللہ. تو اسی طریقے سے اعوذ باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہم پناہ مانگ رہے شیطان مردود سے، من الشیطان الرجیم. تو من جو ہوتا ہے وہ ایک یہاں پر یہ من ہے، جو من ہوتا ہے وہ حروف جر ہوتا ہے، جس کو پریپوزیشنز، کیونکہ حروف جر والے لفظ جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم میں نے بہت ڈیٹیل سے کیے تھے. میں یہاں پر جو لفظ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک من ہوتا ہے، ایک با ہوتا ہے، ایک الا ہوتا ہے، اللہ، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے. الہ ہوتا ہے، الہ کی طرف ہوتا ہے، ٹورڈز، ٹھیک ہے. من ہے، با ہے، اللہ ہے، الہ ہے. یہ بہت سارے حروف جار ہوتے ہیں جو ہم ان، ایٹ، ٹورڈز، ٹل،
حتیٰ، اٹا کا مطلب ٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الہ کا مطلب ورڈز ہوتا ہے، ایٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با ود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من فرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہے، لام ہے ہوتا ہے، کاف ہوتا ہے. یہ پلیز اگر، کیونکہ میں باؤنڈ ٹو ریفر کہ آپ پلیز لاسٹ کلاس سنیے گا، اس میں میں نے یہ سارے الفاظ تو یہ دیکھیے گا قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں یہ الفاظ. تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو آپ کے لیے آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آمن باللہ، یہ جو اللہ پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کو سب سے پہلے بتایا گیا کہ بھئی نیکی کیا ہے، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. تو جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر جہاں پر اللہ کی بات آ جائے وہاں پر اگر ہم اپنی مرضی کریں یا رسول کی بات آ جائے اور تو ہم اپنی بات کریں گے تو ایکچولی وہ اس بات کے خلاف ہو جائے گی. اس دنیا میں دیکھیں کہ ہمارا حالانکہ دیکھیں وہ آج کے دور میں وہ غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارا نوکر ہماری بات نہ مانے یا ہمارا سبارڈینیٹ یا ہمارا جونیئر ہماری بات نہ مانے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. تو ایک بندہ کہ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں فرام نتھنگ پیدا کیا، جو ہماری اس جان کا مالک ہے، جو ہمیں کسی بھی وہ ختم کر سکتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے پوری دنیا میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اگر ہم اس پہ ایمان کے دعوے دار ہیں تو کیا ہم یہ جب روزانہ بولتے ہیں کہ جی اللہ پہ ہم مومن ہیں، جی ہم پکے مسلمان ہیں جی، تو کیا ہم سوچیں گے ہم کیا اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی یہ پہلا چیک ہے. اور یہ دیکھیں قرآن پاک کی جو آیات ہے نا، وہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں بھی آئی ہیں، اور وہ ایک کچھ آیات کا اسپیسیفک کانٹیکس ہوتا ہے کہ جس میکہ محل کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی تھی. لیکن یہ جنرلی ہر انسان کے لیے اس میں پیغام ہے. تو اگر آپ اس کو ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم ایک بندہ بہت نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ معاملات میں آگے اس کی ایکسپلینیشن میں جو آئیں گی آیات کے اندر، تو آپ خود اس چیز کو انالیسس کریں کہ یار واقعی کہ ہم ہر بندہ ہم نے سے امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے. ایون جو وہ لوگ کے جو پکے دین پہ نہیں چلتے، ان کا بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو کوئی بندہ ایک بےایمانی کر رہا ہے اور بےایمانی کر کے وہ حج کرنا چلا گیا ہے، کسی کو مورلی لوٹا ہے کسی کو، اور اب وہ اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں اور ان پیسوں سے وہ لوگوں کو صدقہ دے رہا ہے یا لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے یا ان پیسوں سے وہ حج عمرہ کرنے جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو پتا نہیں ہے؟ اللہ تو ہمارے دلوں میں خیال ہمیں شاید بعد میں پتہ چلتا ہے، اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. جب ہم یہ بولتے ہیں نا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس لفظ کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لفظ کو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمیں خالی بس ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہم کبھی اس کی روح کو نہیں سمجھتے. تو یہ جو جملہ جب آ رہا ہے تو اس کو غور کریں، خود اپنا انالیسس کریں. ایک انسان کے ہر انسان کے اندر ایک مفتی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہے سب کچھ. جب تک وہ بالکل اللہ کو اتنا ناراض کر دے کہ وہ اس کا جو ضمیر جس کو ہم کہہ لیں، یا ایک ہمارا انر سیلف ہے، وہ بالکل ہی ہمارا مردہ ہو جائے، دل ہمارا بالکل ہی پتھر ہو جائے، تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے جس کی سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو ختم کا مطلب ہوتا ہے ختم اللہ، کہ اللہ نے اس پہ ختم اللہ، کہ اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اللہ نے ان کی سماعت پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ نہ سن سکتے، نہ ان کے دلوں کے اندر وہ خیال آتے ہیں، اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں وہ نور ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ سکیں. تو اللہ ہمیں بچائے اس بات سے، ہم بچے رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ کہیں مہر نہ لگ جائے. اور آج کل اس دنیا میں دیکھیں کہ جو جتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہ اللہ کو بھول گئے. ان کو یہ بھول گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک آج کل ویڈیو کا بہت ذکر آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں ایک ویڈیو، یہ ایک ہمارے لیے ایک چیک ہے، ہر انسان کے لیے ایک چیک ہے کہ ہم یہاں پر اس دنیا کے اندر لوگ ویڈیو سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں ایک ویڈیو وہ ہے کہ جو اللہ کے کمپیوٹر میں سیو ہو رہی ہے، جو اللہ سب سیو کر رہا ہے اس چیز کو. اور وہ جب ایک وقت آئے گا یوم جزا کا، یوم سزا کا، یوم دین آئے گا، تو وہ ہمارے سامنے وہ ایک کھول کے رکھ دے گا کہ بھائی تو نے یہ کام کیا تھا. تو بیسیکلی یہ چیز ہمارے لیے سوچنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. اچھا، تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی نیکی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ نیکی کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں یوم الآخر، آخری دن پر. یعنی کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہو کہ ایک قیامت کا دن آنا ہے. اور اس کی ایک لاجیکل اگزامپل ہے کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر اگر کوئی بہت بڑا ظلم کرتا ہے
تو اس کے برابر کی کیا ہم سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کسی بندے نے 100 قتل کیے ہیں اور کسی بندے نے 1 قتل کیا ہے، تو ہم میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو مار دیں. اس کے بعد ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ ہم اس کو اس کے ساتھ انصاف اور عدل کریں کہ بھائی اس کو 100 دفعہ 99 دفعہ زندہ کریں اور 100 دفعہ اس کو ماریں. اصل انصاف تو اس وقت ہوگا نا. تو ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے. تو یہ اور نہ ہی ایک کوئی بندہ بہت لوگوں کے لیے بہت خیر ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر بھی چلتا ہے، تو کیا اس دنیا میں اس کو کوئی اجر مل سکتا ہے؟ شاید اس کو نہیں مل سکتا. اس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے نوازے گا، اپنے آپ سے، اپنے قرب سے نوازے گا اور اپنی نعمتیں دے گا جو اس دنیا کے اصولوں کے مطابق ہمیں ابھی شاید سمجھ نہیں آتی، کہ وہ جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ابھی اس دنیا میں ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طرح ہوگا. لیکن جو پہاڑی علاقوں میں سیر کرنے جاتے ہوں یا نیچر کی کوئی بھی چیز ایکسٹریم میں جا کے دیکھیں، تو انسان کو نا ایک احساس ہوتا ہے کہ جو بندہ کتنا بھی شوقین نہ ہو، سمندر پہ جا کے اس کو بہت اچھا احساس آتا ہے، اس کو پہاڑی علاقوں میں جا کے اس کو بہت خوبصورت لگتا ہے. تو ہماری اوقات ہماری مطابق اس دنیا میں ہماری سوچ ہی وہاں تک جا سکتی ہے. کوئی بندہ تصویروں میں دیکھ کے کہے گا جی سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے، تو ایک کوئی جا کے کہے گا جی کاغان ناران بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچتی ہے. ہم نے جنت تو وہ نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس کے بارے میں سے امیجنیشن ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی. لیکن ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے اور ہم کو یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اس پہ یقین کیا. تو یہ یوم آخر بھی کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ دن آنا ہے. اس کے بعد والملائکہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں آپ کریں کہ بہت سارے الفاظ وہی آ رہے ہیں جو ہم اردو زبان میں یوز کر رہے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں بہت سارے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اور میرا پہلا موٹو اس کے اندر یہی ہے کہ ہمیں وہ الفاظ کے جن کے جو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، تو ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم گرامر کو یہ پریپوزیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ضمائر کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہمیں انشاءاللہ بہت، اور ہمیں روٹ ورڈ نظر آنا شروع ہو جائے. بہت سارے الفاظ تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائیں گے. دیکھیں اس کے اندر کتنے سارے لفظ ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. یہ وجوہ کو آپ چھوڑ دیں، قبلہ ہم اپنے زبان میں یوز کرتے ہیں، مشرق بھی بولتے ہیں، مغرب بھی بولتے ہیں، لیکن بھی بولتے ہیں. پھر چلو ہم دوسرے انداز میں بولتے ہیں، ایمان بھی بولتے ہیں، اللہ بھی بولتے ہیں، یوم بھی بولتے ہیں، آخر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا والملائکہ، ہم ملائکہ بھی بولتے ہیں فرشتوں کو. ہماری اپنی زبان میں بھی ہم ملائکہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو کس پہ یقین کرنا ہے؟ ملائکہ پہ. ٹھیک ہے. کتاب ہماری زبان میں ہم یوز کرتے ہیں کتاب پر. بیسیکلی اس کتاب کے اندر یہ تمام جو آسمانی کتب ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اندر. ٹھیک ہے. ون نبیین پہ، تمام نبیوں پہ، جب تک جتنے آج تک انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کے اوپر. اچھا یہاں تک کی بات ہو گئی کہ بھئی کون ہوگا جو اللہ پہ ایمان لائے، جو یوم آخر پہ ایمان لائے، جو ملائکہ پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے، جو نبیوں پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے. اسی کے اندر ہی قرآن پاک کی کچھ آیت میں غیب کے اوپر آتا ہے ذکر. تو یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیبی و یقیمون الصلاۃ، وہاں پر اس انداز میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. تو بیسیکلی جب ہم اللہ کی ذات پہ یقین کر رہے ہیں، ہم یوم آخر پہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تو نہیں ہیں. ہم نے اللہ کی ذات کو فزیکلی تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا نا، لیکن پھر بھی ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. تو یہ ایمان بالغیب ہے کہ ہم غیب پہ یقین کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم اس پہ یقین کر رہے ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہمیں یوم آخر ہم نہیں دیکھا. جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مڑ کے آگے واپس ہمیں بتا تو نہیں سکتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو غیب ہے، جو ہمارے سامنے سے غائب ہے، جو ہماری چیزیں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا. لیکن یہی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا. میں بار بار ایک ہی لفظ یوز کر رہا ہوں. تو یہ یقین ہمارا اسی طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا وآت المال علی حبہ، جو دیتا ہے، آتا جو ہے وہ دینے کے معاملے میں ہمارے میں آتا ہے. مال ہمارے، ہم مال و اموال، پیسوں کے معاملے میں ہم بھی مال کا لفظ یوز کرتے ہیں. یہ آتا تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ ہے ہماری زبان سے. ٹھیک ہے. اچھا علی حبہ، اللہ، یہ اللہ کا مطلب وہی پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی محبت میں لفظ آ رہا ہے. یہ حب ہی میں جو لفظ ہے، حب ہے اور ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ کی ہے ان کو لیے شاید یہ سمجھنا آسان ہوگا. جنہوں نے نہیں اٹینڈ کی وہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہے ہی، کہیں پہ یہ ہا کے معنی میں آئے گا، یہ سوری کہیں پہ یہ ہا کے سٹائل میں آئے گا، ہا الف ہا، کہیں پہ یہ ہم کے سٹائل میں آئے گا. یہ سارے جو ہے نا تھرڈ پرسن کے ہیں، اس پر، اس کی محبت میں.
اس کے لیے یہ ہو کا لفظ آتا ہے، ہا کا لفظ آتا ہے، یہ سارے وہ ورڈ ہیں جو ہماری لینگویج میں، انگلش میں یا اردو میں ہی، شی، اٹ، دے، دیئر، ہز، ہر، ان کے معنی میں جو الفاظ آتے ہیں نا، وہ ہا کے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ڈیٹیلز پلیز ریفر مائی لاسٹ لیکچر، پچھلا لیکچر دیکھیے. ابھی بھی اگر آج میرے پاس ٹائم ہوا تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ پر ہوتا ہے، اللہ حبی ہی، کہ محبت، اس کی محبت میں کس کو دیتے ہیں مال؟ ذوی قربا، قربا جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب بیسیکلی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے. اور ایکچولی سب سے زیادہ جو کسی کی ہیلپ کرنا وہ اپنے رشتہ داروں کو کرنا، کیونکہ وہاں پر اور بہت سارے مسائل ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال دیتے ہیں کس کو؟ اپنے قریب قربت داروں کو، اپنے رشتہ داروں، یتیموں کو. والیتامہ، یہ بھی ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے لفظ یتیم. ٹھیک ہے. تو یہ یتیموں کو. والمساکینہ، یہ بھی ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے، مسکین. ٹھیک ہے. وابن السبیل، یہ سب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہمارے ہم لوگ مسافروں کے لیے ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی جو سفر میں ہوتا ہے، جو اسٹیبل نہیں ہوتا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، یا اس حالت میں وہ مشکل میں ہوتا ہے. چاہے دیکھیں آج کے دور میں بھی اگر آپ نارملی دیکھیں کہ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو وہ بالکل اسٹیبل حالت میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی وابن السبیل کے جو مسافروں کو. ٹھیک ہے. اچھا، کس کس کو دے گا پیسے؟ جو جو اس کی اللہ کی محبت میں، مال کی محبت ہونے کے باوجود جو دے رہا ہے لوگوں کو مال، اس کو؟ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکین کو، مسافروں کو. والسائلین وفی الرقاب. تو اس میں سائلینہ وہ سارے جو ہم سوال کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہم سے جو ہم سے پوچھ رہے ہوتے، ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں چیز. تو ایکچولی دیکھیں اس کے اندر کیٹیگریز میں سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے، جو ہمارے اپنے قرابت دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے. لیکن بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے، جو ہیبیچولز ہیں آج کے دور میں پریکٹیکلی جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ یہ پروفیشنل بیگرز ہیں، ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جھڑکیں نہ. اگر ان کو نہیں بھی دے رہے تو ہماری، کیونکہ پہلا حق ہمارا ان لوگوں کا ہے، اس کی یہ یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، جو مسافر ہیں، اس کے بعد سوال کرنے والے. وفر رقاب، یہ رقاب بیسیکلی گردنیں چھڑانا، یہ اس زمانے میں جو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے نا یہ کیا جاتا تھا. وفر رقاب، اس کے اندر جو لفظ ہے وہ رقبہ ہے، اور یہ گردن کو کہتے ہیں. تو جو گردنیں چھڑانے پہ اپنا مال استعمال کرتے ہیں، اپنے غربت داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں، اور گردنوں چھڑانے والے میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلے اب یہاں اس کی اگر ہم سمرائز کرتے جائیں کہ جو اللہ پہ نیکی کیا ہے، نیکی کو کہا کہ بھائی نیکی صرف کسی چہرہ پھیر لینا نیکی ہے کہ ہم کیا ہے کہ جی ہم نے بہت نیک ہو گئے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی اللہ پہ ایمان لانا ہوگا، یوم آخر پہ ایمان لانا ہوگا، ملائکہ پر ایمان لانا ہوگا، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، نبیوں پر ایمان لانا ہوگا، اور مال خرچ کرنا پڑے گا اپنے قرابت داروں کو، اپنے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلے دیکھیں ان ساری باتوں، اب اس سے ایک چیز سے دیکھیں، ایک سے سمبولزم ہے کہ ان باتوں کو نماز سے بھی پہلے کہا گیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ ہمارے جو یہ چیزوں پہ کتنا قرآن پاک میں دیکھیں سٹریس دیا ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. اور وہ آت الزکات، دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو دینا، یہ ہے نا کہ یہ ہمارے پاس ایک آپشنل ہے اور ہماری ضرورت کے تحت ہے اور ہمارے لیے. لیکن زکوٰۃ کو دیکھیں سیپریٹلی کہا گیا ہے. یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ تو ایکسٹرا مال کے بارے میں ہو رہا ہے. یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کہ جو ہمارے جو مال میں سے ہم نے اس کا حصہ دینا ہی دینا ہے. تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا صدقہ میں اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کر دیا گیا ہے. یہ یہاں پہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ نماز قائم کرنے کی بات کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کو دینے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر جو موفون نظر آ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ اگر روٹ ورڈ ڈھونڈیں نا تو یہ وفا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ موفون، اب یہ گرامر ہے آگے ڈیٹیل کہ یہ موفون کس طریقے سے بنا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اتنا بھی نظر آ گیا نا کہ اس کے اندر وفاداری کا یا پورا کرنے کا معنی میں آ رہا ہے، یہ اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ وفا ہے. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اس کے اندر دیکھیں عہد ہے. یہ وہ لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ، تو یہ اذا کا مطلب جب کے معنی میں آتا ہے. جو سورہ نصر ہے اس میں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور
جب فتح آ گئی. اذا آہدو، تو یہاں پر وہی اذا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو والموفون بعہدہم اذا عہدوا، ٹھیک ہے، کہ جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو وہ عہد کو پورا کرتے ہیں. تو دیکھیں نیکی کے تصور کے اندر یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ آج کے دور میں دیکھیں کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. اس کے بارے میں ہم بچپن میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک نے کہا کہ میں 3 بجے اتنے بجے وہاں پہ آؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وعدہ کی وفاداری اتنی اہم ہے کہ جو بندہ اپنے وعدوں کی وفا نہیں کرتا وہ بندہ قرآن پاک کی ڈیفینیشن کے مطابق نیک نہیں ہے. تو یہ اس چیز کا دیکھیں ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے. اور جو وعدہ ہوتا ہے یہ وعدے کی اگر آپ تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں جائیں کہ ایک وعدہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام کروں گا. یہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں. ہم اپنی جان سے ہم پہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایک وہ وعدہ ہوتا ہے کہ جو ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے، میں یہ آپ کا کام کر کے دوں گا، یا یہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، یا وٹ ایور کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت براڈر پرسپیکٹو میں یہ لفظ ہے عہد. عہد کا مطلب صرف ایک کام کرنے کا وعدہ نہیں ہے، اس کے اندر سب آتا ہے. اور ایک وہ وعدہ ہے کہ جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے. جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں. اور یہ ہمارا جو روحانی کانسیپٹ ہے کہ تمام جو ارواح کو اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو انہوں نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے وہ ہمارا رب جو ہے وہ تو ہے ہمارا رب. ٹھیک ہے. وہ مجھے آیت ایگزیکٹلی مجھے نہیں آ رہی، لیکن اس کا ریفرنس یہ ہے کہ ساروں عالم ارواح میں سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور وہ عہد ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ سے. اور وہ جب اس دنیا میں آ کے جب ہم امتحان میں پڑھتے ہیں اور ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ایکچولی عہد کو توڑ رہے ہیں. تو یہ اس میں ایگزامپل یہ اس اتنی سی آیت کے اندر اتنی ہے کہ ہم سوچیں کہ وعدہ ہم نے کس کس سے کیا ہے. جب ایک کوئی میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے. اسی طریقے سے بے تحاشا ڈیوٹی پہ جو ہم اپنے لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، تو بیسیکلی ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. جو اوتھ لے رہے ہوتے ہیں وہ اوتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو کوئی بھی کسی بھی ایک عہدے کی ہم جو عہد کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک وعدہ ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ چیز آج کے دور میں کتنے لوگ، ہم اپنے آپ کو بھی انالیسس کریں اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے ہی شروع کرنا چاہیے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر جیسے جو ترتیب ہے وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اپنے زبان کا لفظ میں وعدہ ہے، وفا ہے، اور اس کے اندر وعدہ ہے، عہد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو اگلی ڈیفینیشن آ رہی ہے وہ اگلی اس پوری اس آیت کے اندر صبر کا یہ جو مین آ رہی ہے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. تو اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ نیکی کے تصور کے اندر جو اگلی چیز ہے جو اپنے یہاں تک کی دیکھیں کہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یوم آخر پہ ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں قربت داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، سوال کرنے والوں پہ اور گردنیں چھڑانے پہ. ٹھیک ہے. نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اپنے وعدے میں اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی میں آ رہی ہے جو کیٹیگری وہ ہے صابروں کی، جو صبر کرنے والے ہیں، جو ہم اپنی زبان میں بھی ہیں کہ ہاں بھائی صبر کرو. تو وہ صبر کس کس حالت میں کریں گے؟ تنگ دستی میں. فی الباساء، فی کا یہاں پہ جو لفظ یاد رکھنے والا ہے وہ فی ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے. یہ بھی حروف جار میں سے ہے جو میں نے آپ کو الا، من، با، کاف، لام، تا یہ سارے جو بتائے تھے اس کے اندر فی بھی آتا ہے. فی بھی بار بار ہونے میں قرآن پاک کے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے فی. ٹھیک ہے. تو فی میں کس میں کرتے ہیں؟ فی الباسائی والضراء وحین الباس. تو یہ باسائی کا ورڈ میں ہے تنگ دستی. ٹھیک ہے. یہ ہم درر، یہ ہم اپنی زبان میں ضرر میں کرتے ہیں کہ اس نے بھائی مجھے ضرر پہنچائی ہے. تو یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے لیکن اس کی الائنمنٹ، اس کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے تکلیف میں. ٹھیک ہے. وحین، یہ ہین کا مطلب ہوتا ہے وقت. اس وقت یہاں پہ جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں وہ یہاں پہ بولا جا رہا ہوتا ہے الہین. الہین وہ بیسیکلی وہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ اس وقت. ٹھیک ہے. الہین میں نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، یہ اس وقت پہ میں نے کرنا ہے. باس کا مطلب جنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہی ہوگا. جنگ کے اندر ہمیں فزیکل بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مینٹل بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت ہمارے پہ جو سخت وقت ہوتا ہے اس موقع پہ ہم صبر کریں. تو
وہ لوگ یہ وہ بھی نیکی کے کانسیپٹ میں کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہے کہ کسی بھی جب بھی ان کے اوپر کوئی تنگ دستی آئے تو وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جائیں گے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی آزمائش ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کرتی ہے۔ یہ تو یہ شرکیہ، یہ کفر ہے۔ یہ کسی بھی آزمائش پہ ہم اگر اللہ سے گلا شکوہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی کر دی نعوذ باللہ، تو یہ ایکچولی یہ نیکی کے کانسیپٹ کے مطابق وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اگر اگر اس کو کوئی برکت ملتی ہے تو اس کو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور جو اگر اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو صرف اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر اللہ اس سے ناراض نہیں ہے نا، تو جس طرح دعائے طائف ہم لوگوں نے 2 سے 3 سیشنز پہلے ڈسکس کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی پہ اتنی تکالیف آئی تھیں، اتنی مشکلیں آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا کی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر تو میرے سے ناراض نہیں ہے نا تو فلا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی تکلیف ہو تو بجائے اس کے ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ تو نے بے وقت کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا وہ بے وقت مر گیا۔ وہ بے وقت کوئی بھی نہیں مرتا، ہر انسان کا وقت مقرر ہے۔ ہاں اس کے اسباب، بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کہے کہ جی میں سڑک کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاؤں، کہیں کہ جی میرا اگر ہوگا تو میں بچ جاؤں گا، یہ اللہ توکل نہیں ہے۔ ایکچولی یقین یہ ہے کہ اگر آپ کسی 7 پردوں میں بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، اور موت کا وقت آ گیا ہے تو موت آپ کی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا یقین ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال کرتے وقت ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ہم ان انٹینشنلی بہت بڑے گناہ کے شکار ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بے وقت چلا گیا۔ بے وقت نہیں ہوتا، جب اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے ہم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے۔ یہ جملہ پلیز میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی اس ڈسکشن میں آپ سے پھر، سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے تیرے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم تیرے سامنے، ہم جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی آزمائش ہو، ہم نے صرف اللہ سے یہ سوچیں کہ یا اللہ، اللہ کے سامنے سے صرف ہمارے دل میں یہ بات سوچ آنی چاہیے، یہ ہمارے دل میں آنی چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو اللہ سے صرف ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تو ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے آگے جھکا ہوں۔ ہاں اللہ سے وسعت مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو یہ سوچ کے نہیں مانگنا چاہیے کہ میں اس کا ہوں یا نہیں، اللہ سے بے حساب مانگنا چاہیے، اور اللہ بے حساب دے سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ کن فیکون کہہ کے ہمیں کچھ بھی دنیا کے عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دیکھیں ہم مطلب پریکٹیکلی، کیونکہ جو ایک انسان جو کسی بات پہ توجہ دیتا ہے نا تو وہ اس کے سامنے نشانیوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو انہی نشانیوں میں سے میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ کورونا کے دنوں میں جو کچھ ہوا تھا، وہ یقین کریں، بینگ اے ڈاکٹر، ہم پوری دنیا کا جو لوگ ہیں جو سائنس کو خدا کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز سائنٹیفک ہے، تو مجھے بتائیے کہ پوری دنیا کی سائنس فیل ہو گئی۔ اس کا آپ کانسپریسی تھیوری میں جائیں کہ کسی نے مین میڈ انٹرونشن کے ذریعے کیا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں۔ کیا اس پوری دنیا کے اتنے وسائل اور اتنے سب کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو سٹینڈ اسٹل کر دیا تھا؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اگر کسی نے کن فیکون کو سمجھنا ہو نا تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کن فیکون کی، کہ وہ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اور یہ دنیا، یہ زندگی، ہمیں اللہ نے ایک ہم سے عہد لے کے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ جب میں تم کو کوئی میں کتاب بھیجوں تو تم نے اس پہ یقین کرنا ہے، جو میں نبی بھیجوں تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ایک وقت تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، اور میں حق اور باطل کو سیپریٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل، اور میں یہی پیغام آپ کو بار بار دوں گا کہ جب بھی کوئی آزمائش ہے تو صرف بیٹھ کے صرف ہم یہ اللہ سے کریں فریاد کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اس کا پورا کانسیپٹ ہے۔ آخری آیت میں کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے سچ کہا۔ اس کے اندر دیکھیں، اچھا یہ میں آپ کو بھی تھوڑے سے، اب ہمارے پاس ٹائم ہے
تو میں تھوڑی سی گرامر دوبارہ سے ریوائز کر کے ہم اپنی ڈسکشن ختم کریں گے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو جو اولئک میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن ابھی آپ یہ اولئک الذین اور صدقوا یہ میں آپ یہ اولئک الذین میں ایکسپلین کرتا ہوں. صدقوا کے اندر لفظ ہے صدق، صادق، جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. تو صادق سچے کو کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے صدقوا سچ کہا، ٹھیک ہے. اس میں متقون یہ وہی لوگ متقی. تو اب ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی گرامر کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی تک کی میں کوئی اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. متقی جو تقوی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر زیادہ بہتر تو یہ کہ ہم یہ امیجن کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم یہ بات کا احساس رکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، اور بے شک اللہ علیم بھی ہے. اللہ کو سچ ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو تھوڑی سی جو گرامر کی جو، کیونکہ آپ لوگوں میں سے پہلے کچھ لوگوں نے شاید یہ اٹینڈ کیا ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں اٹینڈ کیا، تو میں تھوڑی سی گرامر کے بارے میں گفتگو دوبارہ سے کر دیتا ہوں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا وہ پروناؤنز ہے. ٹھیک ہے. جن کو ضمائر، سوری فار مائی بیڈ رائٹنگ ود دا اسٹیلٹ. اچھا دیکھیں اس کے اندر اگر ہم میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی، جو ہم خود ہوتے ہیں نا، جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. تو فرسٹ پرسن میں یا ہم ایک ہوں گے یا ہم دو، ایک سے زیادہ ہوں گے. تو یا آئی ہوگا یا وی ہوگا. سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تو سیکنڈ پرسن نا انگلش کے اندر صرف یو ہوتا ہے. جب ہم سامنے والے سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم ایک ہوگا تو بھی یو کہیں گے، دو ہوگا تو بھی یو کہیں گے، مذکر ہوگا تو بھی یو کہیں گے، مؤنث ہوگا تو بھی یو کہیں گے. تو سیکنڈ پرسن از یو. اور تیسرا ہوتا ہے تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. تو تھرڈ پرسن جو ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یا ہی ہوتا ہے یا وہ شی ہوتا ہے، یا وہ ایک ایکسٹرا انگلش میں اٹ کا لفظ بھی آتا ہے، اور اگر دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو دے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تین الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے، جن کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں، یہ سوری جن کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں، کہ جو ہماری جگہ پہ لفظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمارے اپنے نام کی جگہ لفظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں پوزیشن کے لیے، وہ ہوتا ہے یا مائی ہوتا ہے فرسٹ پرسن. کیا میں یہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن نہیں لکھ رہا. یا مائی ہوتا ہے یا آور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے وہ یور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے یا ہز ہوتا ہے یا ہر ہوتا ہے یا دیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انگلش کے اندر یہ الفاظ میں ختم ہو جاتے ہیں ساری چیزیں. یہ مطلب سیکنڈ کیا نام ہے اس کا، یہ اس میں طرز میں جب یوز ہوتے ہیں. پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے نا، تو می کی جگہ جو ہوتا ہے وہ مائی کی جگہ می ہوتا ہے، اور اس کی جگہ جو ہے نا اس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پرسن کے لیے یور ہی ہوتا ہے. اور اس کے لیے یا ہم ہوتا ہے یا ہر ہوتا ہے یا دیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو عربی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ بولو. جو آئی اور وی، کیونکہ یہ دو ہیں الفاظ تو یہ پہلے جلدی ہو جائیں گے، میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آئی وی اور آور مائی اور اس اور می، اس کے لیے جو الفاظ یوز ہوتے ہیں نا عربی میں، تو آئی کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے نا وہ انا ہوتا ہے. جو وی کے لیے ہوتا ہے وہ نحنو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آور کے یہ جو ہوتے ہیں نا وہ
جو کسی بھی ایک لفظ کے اینڈ پہ نون الف نا کا لفظ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مائی کے لیے اینڈ پہ یا کا لفظ آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے یہی ہوتا ہے، یا اور نون الف نا. تو انا تو ہو گیا می، کہ اگر میں کوئی بھی بات کر رہا ہوں گا نا تو میں بات کروں گا تو میں انا بولوں گا. اگر ہم ہوں گے کے لیے نحنو ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا یہ اس طرح ہوگا کہ بیسیکلی اگر ہم کہیں کہ بھائی ہمارا رب، تو ہم رب کے لیے یوز کر رہے ہیں نا، تو اگر اس رول کے مطابق اگر میں رب پلس نون الف نہ کروں گا نا تو یہ بن جائے گا ربنا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ربنا بولیں گے تو ہم بولیں گے ہمارا رب. اسی طریقے سے یہ یا ہے نا، تو یہ رب پلس یا از اکول ٹو ربی، ٹھیک ہے، ربی. تو یہ اس معنی میں آ جائے گا. تو یہ اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں کئی جگہوں پہ ربی لکھا ہوا آتا ہے اور کئی جگہوں پہ ربنا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اب آپ کو یہ نون الف نا جب اینڈ پہ آ رہا ہو، جو پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے آیت کی تھی اس کے اندر یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا تھا. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا، پھر نون الف نا آ رہا ہے، ما لا طاقت لنا، ٹھیک ہے. تو وہ نون الف نا جہاں پہ بھی آ رہا ہے وہ ہمارے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر تھوڑا سا ابھی آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو جو ایک تین طرح کے ہوتے ہیں اس الفاظ. ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہم اسم کی ہم بات کریں نا، تو اسم کوئی بھی اسم کو اگر ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے نا کہ بھئی یہ اسم کیا ہے، تو اس کے لیے 4 کیریکٹرز کو دیکھا جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے اس کا نمبر، کہ بھئی یہ 1 ہے 2 ہے. تو جو عربی میں جو ہوتے ہیں نا، ایک کو واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 کے لیے لفظ سیپریٹ ہوتا ہے جو کہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، جو کامنلی ہم پڑھتے ہیں اردو انگلش میں. 2 کے لیے بھی مثنیٰ ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے، سوری، 2 کے لیے بھی جمع ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے بھی جمع ہوتا ہے. لیکن عربی کے اندر ایک تھوڑے سے ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ 2 کے لیے الفاظ ہوتا ہے جو وہ مثنیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ جینڈر. تو جینڈر ہوتا ہے یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تیسری جو چیز ہوتی ہے اس کو کیپیسٹی کہتے ہیں. کیپیسٹی کے اندر یا وہ فعل جو اسم ہوتا ہے نا، یہ معرفہ ہوتا ہے یا وہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. تو یہ معرفہ دیکھیں نام سے پتہ لگ رہا ہے عارف، تو یہ اسپیشل چیز کو معرفہ کہتے ہیں. تو جو زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں جو معرفہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اسی طریقے سے سارے زیادہ تر الفاظ مذکر ہوتے ہیں. کچھ رولز اور کچھ کے مطابق وہ مؤنث ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کتاب میں سے، ٹھیک ہے. اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹس ہوتا ہے. اور یہ سب سے کنفیوزنگ چیز ہوتی ہے جو ہمیں ذرا سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. ایک رفع ہوتی ہے، حالت رفع ہوتی ہے، ایک حالت نصب ہوتی ہے، اور ایک حالت جر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی میں آپ کو جو یہ جو مطلب لائک بیسیکلی وہ کہ جو کام کے ایسے سٹیٹس میں ہو کہ جس کے اندر وہ کام کر رہا ہے، یا کام اس کے جو مین اس کا سٹیٹس ہے نا، تو وہ حالت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے. جو حالت نصب ہے نا، وہ یہ می اور اس والی ہے. اور جو پوزیشن ہے وہ حالت جر والی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی چیز ہو گئی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ پرسن کے جو الفاظ آئے تھے نا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہی، ہز، ہی، شی، دے، ہر، ہز، دیر، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہوتا ہے نا کہ ہوا از ہی، ٹھیک ہے.
اور اگر اس کو ہم ہز کے طور پہ کریں گے نا تو یہ اس طرح لکھا ہوا آئے گا. اس کو ہو کہیں گے یا ہا. یہ مطلب بیسیکلی اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر میں رب کی ایگزامپل لیتا ہوں نا، اگر یہ ربو ہو ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوگا ہز رب. ٹھیک ہے. تو یہ آخر میں جب لکھا ہوا جاتا ہے نا تو یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو یہ ہز ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم شی کو کریں گے نا تو وہ آئے گا ہیا. شی از ڈوئنگ سم تھنگ، وہ ہیا کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ شی ہو گیا ہے. اور یہ اگر میں ہر رب کہوں گا نا تو وہ یہ ہا آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح لکھا ہوا آ جائے گا ربو ہا. ٹھیک ہے. ہر. اچھا. اس کے بعد اگر جو کیونکہ انگلش میں تو دیر دو کے لیے بھی دیر ہے، دو سے زیادہ کے لیے بھی دیر ہے، مذکر کے لیے بھی دیر ہے، اور مؤنث کے لیے بھی دیر ہے. سر جگہ یہاں پر ڈفرنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر مثال کے طور پہ دو فیمیل یا دو میل ہے نا تو اس کے لیے لفظ ہما ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. اب ہما ہی دے کے معنی میں بھی آئے گا دو میں، اور دیر کے معنی میں بھی آئے گا. لیکن وہ کس طرح ہوگا کہ اگر ہما شروع میں آ رہا ہے نا، کہ کوئی بھی کار میں اگر شروع میں ہما آئے گا تو وہ کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسیکلی اگر وہ حالت رفع میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہی شی دے والے ہیں وہ حالت رفع ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو جو اگر وہ شروع میں جملے میں آ رہا ہوگا نا تو وہ ہما کی طرح میں آئے گا. اور اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے بالکل اسی طرح، جیسے یہاں پہ ربو ہا تھا نا، یہ ربو ہما ہو جائے گا. تو اگر میں کہوں کہ بھائی ان دو لڑکوں کا یا ان دو لڑکیوں کا رب نا، تو وہ ربو ہما ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ صرف اس کے پوزیشن سے اگر ایک سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہوگا تو وہ حالت رفع ہوگی، اور اگر وہ اینڈ پہ آ رہا ہوگا تو وہ حالت نصب یا جر ہوگی. وہ دونوں کے لیے یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب دو الفاظ اور ہیں، ایک ہم ہے اور ایک ہننا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو دو کے لیے ہو گیا نا، فار ٹو، یا کہہ لیں مثنیٰ کہہ لیجیے. اور اگر دو سے زیادہ اگر میل کے بارے میں ہو رہا ہے نا تو وہ ہم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ دے کے معنی میں بھی ہے، مور دین ٹو یہ مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور ہننا بھی دے ہے لیکن یہ مونس کے لیے ہو رہا ہے. اس کی ایگزامپل سورہ بقرہ میں جہاں پر میاں بیوی کے لیے آتی ہے نا آیت، تو اس کے لباس اللہ ہننا اس طرح کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ پہ آئے گا تو دیر ہو جائے گا، اور اگر وہ شروع میں آئے گا تو وہ دے ہو جائے گا. اسی طریقے سے رزق نہ ہم ینفقون، تو یہ قرآن پاک میں آپ ڈھونڈتے جائیں یہ ہم آپ کو ہر دوسری آیت میں آپ کو یہ ضمائر نظر آ رہے ہوں گے. ہوا، یا، ہا، ہو، ہما، ہم اور ہننا. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ یوز انگلش میں یہ ہی شی اٹ بھی ہوتا ہے. اٹ اور جو ہے نا عربی میں نہیں یوز ہوتا. اگر وہ کوئی جانور یا کوئی بے جان چیز جو ہے وہ اگر مذکر کے معنی میں ہو رہی ہے تو وہ اس میں ہی آئے گا، یعنی کہ ہوا کے معنی کے سٹائل میں آئے گی. اور اگر وہ کوئی مؤنث چیز ہے تو وہ ہیا کے اس میں آئے گی. ہوا، ہیا، ہو، ہا، ہما اور ہم. ابھی آپ کو دیکھنے میں یہ بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے نا تو یہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. رب ہننا ان دو سے زیادہ عورتوں کا، ان سب عورتوں کا رب. رب ہم ان سب لوگوں کا رب. اس کے اندر میل بھی ہے اور فیمیل بھی شامل ہے، تو ان کے لیے ہم آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف ایکسکلوسیولی عورتیں ہیں تو ان کو بولیں گے رب ہننا. رب ہننا. رب ہم ان سب کا رب. رب ہما ان دو کا رب، چاہے وہ دو عورت ہو چاہے وہ دو مرد ہو. رب ہو اور رب ہا اس مرد کا رب، اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. یہ دو چیز مکمل ہو گئی. اب رہ گیا ہے سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے. تو جو بیسیکلی وہاں پر جو لفظ آیا تھا نا، جو وہاں سے میں یہ کروں گا جو ریفرنس سے کہ یہاں پر یہ لفظ آیا تھا ایک یہ ہو، تو اس کا مطلب ہے دیکھیں اس کی محبت میں نے آپ کو بتایا نا ان ہز لو. تو یہ بیسیکلی یہاں پر مال میں بھی آ رہا ہے، اللہ کی ذات میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں وہ کر رہا ہے یا وہ مال کی محبت میں کر رہا ہے. یہ دونوں معنیوں میں آ سکتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک کے بارے میں چیز ہو رہی ہے تو اس کے لیے دیکھیں ہو کا لفظ آ رہا ہے. یہ اس میں زیر زبر یہ ہی کیا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ایکچوئل ورڈ ہا ہی ہے.
اسی طریقے سے یہاں پر میں نے ابھی آپ کو یہ کم آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ پرسن ہے، دیکھیں سیکنڈ پرسن میں انگلش میں صرف دو ہی لفظ ہوتے ہیں، یا یو ہوتا ہے یا یور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اگر ہمیں سامنے والے سے میں بات کر رہا ہوں نا، تو اگر وہ فیمیل سوری میل ہے نا، تو میں کہوں گا انتا، یو، انتا. اگر وہ فیمیل ہے تو میں کہوں گا انتی. اگر وہ دو لوگ ہیں، دو لوگ مرد ہیں یا دو لوگ عورتیں ہیں، ان کو میں کہوں گا انتم. انتم سب یہاں پہ سب یو ہی آ رہا ہے. اور اگر وہ دو سے زیادہ عورتیں ہیں، آئی ایم سوری یہ انتما ہے. اگر دو لوگ مرد ہیں یا دو لوگ عورتیں تو میں بولوں گا انتما. ٹھیک ہے. جس طرح وہاں ہما تھا نا، یہاں پہ انتما ہے. انتما، انتی، انتا، انتی، انتما، اور چوتھا لفظ ہے انتم. جو یہاں پہ ہم تھا نا، وہ یہاں پہ انتم ہے. اور یہاں پہ ہننا تھا، یہاں پہ انتن ہے. ٹھیک ہے. انتا اگر سامنے مرد ہے، انتی اگر سامنے عورت ہے، انتما دو لوگ ہیں یا دو لوگ مرد ہیں یا دو لوگ عورتیں ہیں، انتم دو سے زیادہ عورتیں ہیں، سوری دو سے زیادہ مرد ہیں یا دو سے زیادہ لوگ ہیں جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں. اور اگر صرف دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے انتن ہے. ٹھیک ہے. انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا. اب جو یور والے ورڈ ہیں، اس کے لیے یہ قرآن پاک میں میرے خیال سب سے زیادہ یہی آتے ہیں. تو اب آپ کو دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم بیسیکلی کہہ رہے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ کا ہے. جزاک اللہ، ہم کل کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ اب سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے جزا دے. تو یہ کا لفظ آ رہا ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحانک اللہم، کاف آ گیا. وبحمدک، کاف آ گیا. وتبارک اسمک، کاف آ گیا. وتعالی جدک، کاف آ گیا. یہ سارے وہی لفظ ہیں. یور تمہارے لیے، تیرے لیے، آپ کے لیے. یہ سارا جو ہم ترجمے میں ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کا جو ہے اٹ از دا سیم ورڈ وچ از یور. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اسی طریقے سے جہاں پہ یہاں پہ انتا تھا، یہاں پہ انتی ہو گیا، یہ کی ہو گیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، یہ اگر فیمیل ہوگا تو کی آئے گا. اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ انتما تھا، یہ دو لوگوں کے لیے کما بن جائے گا. دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں، ان کے لیے کما کا لفظ آ جائے گا. یہاں پہ انتم تھا، دو سے زیادہ مرد ہوں گے تو ان کے لیے کم کا لفظ آ جائے گا. اور دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی، کننا کا لفظ آ جائے گا. اب یقین کیجئے، تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، یہ لکھیں. کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، جسٹ ڈراپ اے میسج آن واٹس ایپ، آئی ول ایکسپلین ٹو یو. یہ ضمائر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں تقریباً ہر کلاس میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، تاکہ جن پہلے نہیں سنا وہ سن لیں، ان کو سمجھ آ جائے. انتا، کا. انتی، کی. انتما، کما. انتم، کم. انتنا، کننا. ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک یہ ہے. اس کے بعد جو چیز اور جو ہوتی ہے، وہ جو سوالیہ الفاظ ہیں، وہ ان کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. من، ہو. ٹھیک ہے. کیفا، کیف الحال، ہاؤ. ٹھیک ہے. حتی، یہاں سوری یہ حتی نہیں آئے گا. یہ ماں، ماں کا مطلب نہیں میں بھی آتا ہے، لیکن ماں سوال میں بھی آتا ہے. وٹ، یہ آپ کو کہیں ماں کے معنی میں ماں لکھا ہوا نظر آئے گا یا ماضا بھی لکھا ہوا آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ وٹ کے معنی میں آتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک منٹ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالی الفاظ ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آئین، ویر. آئین المفر، کہاں فرار کرو گے. ویئر. ٹھیک ہے. مجھے الفاظ میرے دماغ سے تھوڑے سے نکل کے ابھی آتے ہیں، تو میں آپ کو سوالیہ دوبارہ اور بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ بیسیکلی کوشچن مارکس، اس کو استفہام کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، کوشچنس اصل میں میرے سے اسٹلٹ سے نہیں لکھا جاتا صحیح طرح، تو اپالوجیز فار دا. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، جو جس سے ہم اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں، جو تین آپ یاد کر لیجئے، جو یہی بار بار آتے ہیں: الذی، الذین اور اللتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے مثنیٰ کے لیے بھی لفظ ہیں. الذی، اگر کوئی بھی ہو، میل مذکر کی بات ہو رہی ہے نا، تو جو، من ذا الذی، من ذا الذی. ٹھیک ہے، تو وہ من، وہ جو، تو یہ جو کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کون ہے جو، تو یہ وہ جو کے معنی میں آتا ہے. ہر قرآن پاک کی صورت کے اندر آپ کو الذین، الذین آمنو، ٹھیک ہے نا. تو الذین جو، اگر یہ اس کے لیے پلورل یا جمع، اس کے لیے مثنیٰ کے الگ سے لفظ ہیں، لیکن وہ قرآن پاک میں اتنی دفعہ نہیں آئے، اس لیے اگر آپ یہ تین بھی لفظ یاد کر لیں تو دیٹ از مور دین نتھنگ. اور اگر فیمیل جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے، یہ مذکر کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے ہے، اور یہ مؤنث کے لیے. تو یہ ایک ان کے جو ہوتا ہے نا، یہ ان کے لیے میرے خیال سے موصولہ ہے. لفظ بھول اصل میں اگر آپ عربی گرامر کی کتابیں پڑھیں گے نا، تو آپ کو بہت مشکل مشکل ٹرمینالوجیز آئیں گی. تو وہ ٹرمینالوجیز اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آتی نا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ یہ الفاظ تھوڑے سے یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. الذی، اللہ سب سے زیادہ الذین آتا ہے، الذی اور الذی بھی کم آتا ہے، لیکن الذین بہت دفعہ آتا ہے. تو یہ جو کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم بولتے ہیں نا یہ، وہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دل قریب والی چیز کو، اور وہ دور کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو قرآن پاک میں جو عربی زبان میں الفاظ ہیں نا، وہ حاذا. اب آپ کو تھوڑی سی اتنی سمجھ آ جائے گی کہ جہاں پہ حاضی ہی آ رہا ہے نا، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. حاذا، کسی مذکر کو ہم کہیں گے تو حاذا کہیں گے، کسی مؤنث کو ہم کہیں گے حاذی. سوری، کیا حاذا، یہ اگر فیمیل ہوگی، اگر مؤنث کی چیز کو کریں گے تو حاضی ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ شاید میں لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو، ہا اولائی، یہ اگر جمع ہو. حاذا، حاضی ہی، ہا اولائی، حاذا، حاضی ہی، ہا اولائی. یہ تین الفاظ آپ یاد کر لیجئے، یہ کے معنی میں ہوتے ہیں. اگر ایک چیز ہوگی، ایک مذکر ہوگی تو اس کے لیے حاذا ہوگا، اگر ایک مؤنث ہوگی تو اس کے لیے حاضی ہی ہوگا، اور اگر بہت سارے ہوں گے تو ان کے لیے ہا اولائی ہوگا. اسی طریقے سے تین الفاظ کا اور ہے، وہ بار بار آتے ہیں: ذالک الکتاب، تو ذالکا. ٹھیک ہے، جو ذالکا ہے وہ دیٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تل کا اگر مؤنث ہوگا، اگر تل کر رسولو، تو جو یہ رسول ہے نا، یہ ایکچولی جو قرآن پاک کا ایک طرز ہے کہ جمع کے لیے بھی کئی دفعہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے. تو یہ تل ایکچولی، لیکن یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور دیکھیں ابھی جو بھی آ رہا تھا، اسی جو بھی ہم لوگوں نے آیت پڑھی ہے، اس میں الائی کا آ رہا تھا. تو یہ الائی کا جو ہے نا، وہ اگر دو سے زیادہ ہو جمع. ٹھیک ہے، ذالکا، تل کا، الائی کا، حاذا، حاذی، ہاولائی، یہ وہ. اور آپ یہ دیکھیں، اگر آپ جو ابھی میں نے آپ کو جو الفاظ بتائے ہیں، اگر آپ ان کی ایک لسٹ بنانا شروع کر دیجئے، تو آپ یقین کریں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جن میں یہ الفاظ نہ آ رہے ہو. یہ جو ضمائر اگر آپ کو سمجھ آ جائیں کہ ہم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ کی بات ہو رہی ہے، دو سے زیادہ کے لیے. ہننا ہے تو وہ عورتوں، کسی عورت کی بات، اور دو سے زیادہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میں نے آپ کو حروف جر بتائے تھے، میں دوبارہ سے یہاں پہ لکھتا ہوں: من، الا، الا، سوری، پی. اچھا، اس کے بعد جو سنگل الفابیٹ کے ہوتے ہیں: کاف، تا، با، لام، حتی. من جو ہوتا ہے نا، وہ فرام کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، الا،
ایٹ کے معنی میں آتا ہے، الا ورڈز کے معنی میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، تو یہ ربی کی اگر الی ربی کی ہے اپنے رب کی طرف چل، ٹھیک ہے، فی میں یا ان، ٹھیک ہے. کاف جو ہوتا ہے نا یہ لائک کے معنی میں آتا ہے. یہ آپ سورہ قاریہ پڑھیں گے نا، تو سورہ قاریہ میں آپ کو جو آتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو اس دن جو انسان ہوں گے نا، ناس، وہ کہ ناس انسان کو کہتے ہیں نا، تو انسان سے ناس ہے، تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جو ہے نا وہ پتنگوں کی طرح ہوں گے انسان، لائک، ٹھیک ہے، کی طرح. آپ یہ اردو اس کی کر سکتے ہیں. اچھا، تا اور ایک لفظ ہے واو، یہ دونوں نا یہ قسم کھانے کے لیے ہوتے ہیں. واو جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تاللہ، تو یہ اللہ کی قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے. تا جو ہے یہ تاللہ ایکسکلوسیولی فار اللہ ہے تا، اور واو جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، والشمس والقمر والتین والزیتون والعصر، یہ سارے جو ہے نا یہ واو قسم کھانے کے معنی ہوتے ہیں. با جو ہوتا ہے وہ ود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات میں بتاؤں کہ ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. ان کی اگزامپل ایک لام ہے، لام مختلف معنی میں آتا ہے، تو فار دا ٹائم بینگ آپ کر لیں فار، کے لیے، تو اس کی اگزامپل کیا ہے، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی لام فار آتا ہے، کے لیے، حتیٰ، ٹل، ٹھیک ہے. میں آپ کو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آئی ول جسٹ ٹرائی ٹو فنش ان فیو منٹس. یہ کتاب ہے، یہ لنک میں موجود ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہمت کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. اس کے اندر حروف جار آپ کو نظر آئیں گے، مذکر مؤنث کیسے پہچاننا ہے. ایک دو باتیں آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں آج کا سیشن. اچھا دیکھیں، جو ہے نا ایک ساؤنڈز آپ یاد رکھیں، آنی، اگر اینڈ پہ آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا آئینہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ نا مثنیٰ کے لیے ہوتا ہے. اس کی اگزامپل کیا ہے، سورہ رحمان میں آتی ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، میں اس میں غلطی نہ ہو جائے اس لیے میں اس طرح لکھ نہیں رہا، جنتان، ٹھیک ہے، جنتان اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو آنی کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے، یا رب المشرقین و رب المغربین، تو یہ دیکھیں یہ وہی والی آئینہ کی جو ساؤنڈ آپ کو میں نے بتائی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ دو کے بارے میں بات ہو رہا ہے، آنی یا آئینی. یہ جو ہوتی ہے حالت رفع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی سپیریئر حالت، اور یہ حالت نصب اور جر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آنی، آئینی. اسی طریقے سے ایک ساؤنڈ آپ کو ملے گی اونا، اونا، مسلمونا، یہ جمع کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مثنیٰ کے لیے ہے، یہ جمع مذکر کے لیے، یعنی کہ جو وہ لفظ کے جو مذکر ہے یا مذکر مؤنث دونوں ہیں، لیکن اس کے اندر مذکر بھی شامل ہے، تو اس کے لیے ساؤنڈ آتی ہے اونا یا اینا. یہ زبر کے ساتھ تھا آئینہ، اور یہ زیر کے ساتھ ہے اینا. متقینہ آتا ہے، متقینہ. تو یہ آپ تھوڑا سا صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، اس کی بہت ساری ایکسیپشنز ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ یہ تھوڑا سا اتنا یاد کریں گے. اگر کوئی لفظ، جیسے اس کی اگزامپل کیا ہے، صالح، نیک کو کہتے ہیں نا، تو اگر صالحانی تو اس کا مطلب ہے دو صالح، اور اگر صالح ہونا بہت سارے صالح، ٹھیک ہے، جمع صالح، صالح ہونا، صالحانی. یہ اور آتی کی ساؤنڈ ایک آتی ہے، یہ آتی کی جو ساؤنڈ ہے نا یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آنی، آئینی، اونا، اینا، ٹھیک ہے، آتی، یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد
اگر گول تا کی جو کہ قرآن پاک میں جب لکھتے ہیں نا تو یہ ہا کے سٹائل میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کئی دفعہ مونس کی ایک علامت ہوتی ہے، اور اگر الف اور اس طرح لکھا آ رہا ہے تو وہ بھی ایک مونس کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جنہ، ٹھیک ہے، نفسہ، نفسۃ آپ کو یہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یہ مطمئنہ، یہ مطمئنہ جو ہے نا یہ مؤنث کا ہے، تو یہ گول تا کے انداز میں یا اس طرح کے ہا کے انداز میں آئے گا نا لفظ کسی کے اینڈ پہ، تو وہ اس چیز کی بھی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز مؤنث ہے، یہ لیکن صرف پہچان کے لیے ہے اس کا۔ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ چیز سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اس کو آپ پریشان نہ ہو، یہ ایکچوئل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو مذکر مؤنث کی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی نا، تو ہم کبھی یہ نہیں بولتے نا پنکھا چل رہی ہے، ہم بولتے ہیں پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ہم یہ نہیں بولتے کہ کتاب پڑھا ہے، ہم کتاب پڑھی ہے بول رہے ہوتے ہیں نا، تو اس حد تک کا اس کا ہے صرف کہ آپ کو اگر ترتیب سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ سمجھ آنا شروع ہوگا، اور آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کی، کہ اگر آپ کو کہیں پہ لکھا ہوا اینڈ پہ لکھا ہوا ہو نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک میل جس چیز بارے میں بات ہو رہی ہے نا وہ ایک مذکر ہے۔ اگر ہا لکھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی فیمیل مونس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ اس حد تک ہے اس کا چیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے چیز، اور یہ اس کتاب کے اندر نا آپ کو یہ ساری چیزیں ترتیب سے ملیں گی، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی، تھوڑا سا میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے، ایم سوری، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 1 گھنٹے میں یہ ختم کروں۔ آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ اس کے اندر دیکھیں یہ ساری، تھوڑا سا آپ کوشش کیجیے، اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شیطان دیکھیں آپ کو بہت بہکائے گا اور آپ کو روکے گا اس چیز پہ۔ میرا جو پیغام ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، میں کوئی ایکسپرٹ لیول پہ نہیں، نہ ہی میں کوئی دعوے دار ہوں کہ میں آپ کو کوئی قرآن پاک کا نیا مطلب بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف وہ رستہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوں گی۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پچھلے آپ لوگوں میں سے جو پچھلی ڈسکشنز سن سکتا ہے اس کو فائدہ ہوگا، کسی کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو یو کین آسک۔ جزاک اللہ الخیر، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔